शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन। आज हम सूरह यूसुफ शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहुत खूबसूरत सूरत है, सारी ही सूरतें अच्छी हैं, लेकिन ये एक स्टोरी है और स्टोरी में आप पता है कि ज़्यादा बात समझ में आती है, अट्रैक्शंस होती हैं स्टोरी में, किरदार होते हैं, कहानियाँ होती हैं, तो उस लिहाज से जो है बात समझने में ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है ना। हम इसको शुरू करते हैं। सूरह यूसुफ जो है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह यूसुफ जो है वो मक्की सूरा है और उन्हीं तरतीब से आ रही है और इसके अंदर जो है हम ये देखते हैं कि सूरह यूसुफ के जो नुज़ूल का वक़्त है, ये सूरह आपके ऊपर जो आमुल हुज़्न के मौके पर नाज़िल हुई थी, जब अबू तालिब का जो है वो इंतकाल हुआ था और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे बहुत ज़्यादा उसमें थे, ग्रीफ़ में थे, गम में थे बहुत ज़्यादा आप। और एक गम तो ये था कि उनका इंतकाल हुआ था, दूसरा गम ये था कि आप कुफ़्र की हालत में अबू तालिब का जो है वो इंतकाल हुआ था। तो उस और ज़ाहिर-सी बात है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी जो है आपको जब से आपने नबूवत का काम सँभाला था, वो आपको बहुत ज़्यादा अबू तालिब ने जो है सपोर्ट किया था। वो लीडर थे अपने कबीले के और आपको सपोर्ट करते थे। खुद तो ईमान नहीं लाए थे, लेकिन अपनी औलाद को उन्होंने मना भी नहीं किया था। उन्होंने अपनी औलाद को भी कहा था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएँ और सपोर्ट करें। अब अल्लाह ही की मसलहत थी कि क्या हो जाती कि वो ईमान ना ला सके। फिर उनके 5 और 6 महीने के बाद जो है वो हज़रत खदीजा का भी इंतकाल हो गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जो है उनकी जो कौम थी उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है उन पे, उन सहाबा कराम पर जो है परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा, थोड़ा-सा कबीले का डर था, बरादरी का, जैसे हमने पढ़ा कल शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने बरादरी का खौफ किया था, इसी तरह इनको भी बरादरी का खौफ था मक्का के लोगों को। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उस तरह से हाथ नहीं उठाते थे। लेकिन जब अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया, हज़रत खदीजा का भी इंतकाल हो गया, तो फिर मक्के के लोगों को जो है खुली छूट मिल गई। तो ऐसे वक़्त में भी ये सूरत नाज़िल हुई। इस सूरत से ना सिर्फ़ ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को कम्फ़र्ट हासिल हुआ, बल्कि ये कि उससे सबक भी हासिल होना चाहिए था मक्का के लोगों को कि जो कुछ वो कर रहे थे, वही कंडीशन थी, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ की थी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो भाई-बहन थे मक्के में सारे क्या थे? वहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पूरा टाइम गुज़ारा। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिर में उनके कत्ल का इरादा कर लिया, उनके ऊपर ज़ुल्म और तशद्दुद करना शुरू कर दिया और इसी वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर ताइफ चले गए। शायद ताइफ के लोग जो है वो मेरी बात मान लें, लेकिन वहाँ के लोगों ने भी आपकी बात को मानने से इनकार कर दिया और आपके ऊपर वहाँ भी लोगों ने ज़ुल्म किया। तो लामोहला जो है फिर आप वापस मक्के आ गए। फिर वहाँ पे आपको फिर मेराज का वाक़या हम सूरह बनी इसराइल के अंदर पढ़ेंगे, मेराज का वाक़या हुआ फिर आपके साथ। तो इस सूरह यूसुफ का पस मंज़र मैं आपको बता रही हूँ, तो कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका। फिर इसके अलावा जो था मक्का के लोग जो हैं वो मदीना जाके उन्होंने यहूदियों से पूछा कि आप हमें कोई ऐसी बात बताओ जो हमारे अरब के लोगों को ना पता हो, ऐसी कोई बात जो आपकी उसमें तुम लोग की बुक में जो हो और हमारे पास ना हो। ताकि वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझते थे ना, खुद घड़ लिया कुरान, तो जो भी उसको कुरान लिखवाता है, जहाँ से भी कुरान आ रहा है, तो ये जो है इसके पास ना मतलब वो लाजवाब हो जाए, उसके पास कोई इस तरह की चीज़ ना हो, इस तरह की कोई चीज़ हमें बताएँ। तो यहूदियों को पता था, ज़ाहिर है वो देख रहे होंगे कुरान, उन्होंने देखा भी होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के भी बताते थे। तो उन्होंने जो है कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो पूछो, कि उनके और उनके भाइयों का क्या किस्सा था। तो फिर उन्होंने आकर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके बारे में सवाल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी अल्लाह ताला ने पूरी सूरत जो है वो एक यकमुश्त जो है सूरह यूसुफ जो है उनके ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एज़ अ वही उतार दी। और ये देखते हैं कि पूरी यूनीक स्टोरी है। हम ये देखते हैं कि जो मुख्तलिफ अल्लाह ताला ने अंबियाओं के किस्से बयान किए हैं, वो एक पार्ट में बयान किए हैं ना, कभी कहीं जैसे हमने सूरह यूनुस में सुना, सूरह हूद में पढ़ा, आगे भी हम पढ़ते जाएँगे, नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा, वो पार्ट में दिया हुआ है मुख्तलिफ, और हमें पूरी उसकी
मुख्तलिफ जो पूरी कहानी समझें कि अब पूरा कुरान करेंगे ख़त्म तो हमें पूरी पता चलेगी उसकी पिक्चर। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है पूरा एक तरतीब के अंदर जो है अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। और फिर उसके अलावा फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा कहीं पर भी बयान नहीं किया गया। और इसके अलावा जो है इसका एलिक्वेंट बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और उसपे नए-नए अल्फाज़ भी हैं जो हमें पता चलेंगे। और उसके अलावा जो है जब जो है सहाबा कराम अबू हुरैरा से रिवायत है कि सहाबा कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा नोबल आदमी कौन है? कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम में से इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में से सबसे बेहतरीन वो है जो अल्लाह की नज़र में सबसे ज़्यादा बेहतरीन है, यानी तकवा वाला है, डरने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हम इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहे, हम ये पूछते हैं कि इतने लोग आए सब में तो उनमें सबसे ज़्यादा नोबल कौन-सा है? तो आपने कहा यूसुफ अलैहिस्सलाम। तो सहाबा कराम ने कहा किस तरह? तो उन्होंने बताया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जो हैं वो सन ऑफ द प्रॉफिट एंड द सन ऑफ द प्रॉफिट एंड द खलील ऑफ द प्रॉफिट, कि वो जो है याकूब अलैहिस्सलाम के भी सन थे। फिर उनके सन वो किसके सन थे याकूब अलैहिस्सलाम? इसहाक अलैहिस्सलाम के। और इसहाक अलैहिस्सलाम किसके सन थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम के। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के फ्रेंड थे, अल्लाह ताला के दोस्त थे। तो इस लिहाज से चौथी जनरेशन थी यूसुफ अलैहिस्सलाम की। इस लिहाज से ज़ाहिर पूरी जनरेशन टू जनरेशन कंटिन्यूअस एक जनरेशन चौथी जनरेशन में यूसुफ अलैहिस्सलाम आए। तो इस लिहाज से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नोबल आदमी कहा। तो अब आप पढ़ते हैं इंशाअल्लाह दर्स को। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम ra, तिल्का आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। अलिफ लाम रा, ये उस किताब की आयत हैं जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती हैं। हमने इसे नाजिल किया है कुरान बनाकर अरबी ज़बान में ताकि तुम अहले अरब इसको अच्छी तरह समझ सको। यानी अब उसी तरह कंटिन्यूस हम देख रहे हैं सूरह यूनुस में भी, सूरह हूद में भी, अब सूरह यूसुफ में भी इसी तरह हुरूफ मुक़त्तआत अलिफ लाम रा से ही शुरू हुए हैं और फिर आगे कुरान की तारीफ बयान की जा रही है। और यहाँ पर हमने पहले उसमें उहकिमत आयात था, ठीक है ना? फिर फुस्सिलत आयात पे हमने पढ़ा। तो अब यहाँ पर किताब की जो आयात है वो मुबीन है, बहुत ही खुली-खुली, बहुत ही क्लियर। यानी कुरान की आयात जो है वो वेरी क्लियर और वो क्या है कि वो एविडेंस पे बेस करती हैं और हर आयत जो है वो दूसरी आयत से वेरी डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना? फिर मुबीन का जो मतलब ये है कि मुबीन का मतलब ये है कि जो बहुत ही क्लियर है, कोई उसमें कन्फ्यूजन नहीं है, कोई उसके रिडल नहीं है या कोई ऐसी पज़ल वाली चीज़ नहीं है, कन्फ्यूज़ करने वाली चीज़ नहीं है कि इंसान उसको पढ़े और कन्फ्यूज़ हो जाए, बल्कि साफ सीधी अल्फाज में समझ आने वाली जो है ये किताब है। फिर दूसरी बात ये है कि जो दूसरी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। यानी कुरान खुद क्लियर है और जो चीज़ें अनक्लियर भी हैं हमारे लिए जो बाहर की चीज़ें हैं, उसको भी इंसान कुरान पढ़ने से जो है वो क्लियर इंसान के दिमाग में होती है, उनको अंडरस्टैंड करने में मदद देती है। और फिर हर बात को जो ये कुरान जो है वो दलील और हुज्जत से हर बात को साबित करती है। तो ये बगैर हुज्जत के बगैर दलील के कुरान के अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिसमें दलील और हुज्जत ना बयान की हुई हो। यानी अल्लाह की हिकमत के यहाँ पर बयान हुई है। फिर जो बात है कि ये अल्लाह की किताब है और कोई इसके अंदर जो है ह्यूमन थॉट्स नहीं है। तो अल्लाह ताला की देखिए ह्यूमन की थॉट्स होती हैं तो वो चेंज भी हो जाती हैं। का ख़्याल आज कुछ था, कल कुछ हो गया, परसों कुछ हो गया, ठीक है ना? लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से है और अल्लाह ताला जो है वो आलिमुल गैब व शहादा है। जो गैब का भी जानने वाला है और मतलब हर चीज़ ज़ाहिर का भी और बातिन का भी हर चीज़ का जानने वाला है। जब उसको तमाम चीज़ों का इल्म है तो ज़ाहिर है कि वो उसकी किताब में हर चीज़ मौजूद है, हर चीज़ का इल्म मौजूद है। और फिर ज़ाहिर-सी बात है कि इसमें जो है अगर अल्लाह ताला खुद कुरान के अंदर फरमाते हैं कि अगर किसी और की तरफ से होता तो उसमें बहुत इख्तिलाफ होते। अगर ये कुरान और लोगों की तरफ से भी होता तो उसमें तो बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ देखते। लेकिन ये अल्लाह वाहिद की तरफ से जो है नाज़िल किया गया है इसलिए हमें इसमें कोई इख्तिलाफ नज़र नहीं आता। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान को बार-बार चैलेंज करवाया मक्का वालों से कि इस कुरान को जो है या इसकी चंद आयतें बना के ले आओ, चंद सूरतें ही बना के ले आओ, लेकिन वो ये काम नहीं कर सके।
تو جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہیں، ہم نے اسے نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے، 2 دفعہ انا انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا، بار بار اللہ نے فرمایا۔ اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں، سب سے زیادہ قرآن کی جو بیسک میننگ ہے پڑھنے والی کتاب، اس کی ریسائٹیشن بہت زیادہ ضروری ہے، اس کو پڑھنا، ٹھیک ہے نا، اس کو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہم اس کو صبح شام ہم اس کو سمجھ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، دعاؤں کا حصہ بناتے ہیں قرآن کو۔ تو قرآن جو ہے وہ پڑھنے والی چیز ہے، چھوڑنے والی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اسی طرح قرآن میں جو ہے، قرآن اصل میں کیا ہے، کلیکشن آف دا ورڈ ہے، کلیکشن آف دا سینٹینسز ہے۔ تو قرآن میں ورڈ اور سینٹنس جو ہے وہ کلیکٹ ہو گئے ایک ساتھ جو ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف الف لام را پڑھ رہے ہیں، وہ تو اللہ نے ہمیں حروف مقطعات دے دیا ہے، لیکن جو باقی الفاظ ہیں وہ ہم جوڑ کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تے لام تل کا ہے تو تل کا پڑھ رہے ہیں، اس کو ملا کے پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے کمبینیشن آف ورڈس ہے، پھر ان ورڈس کو جب ملاتے ہیں تو پھر سینٹنسز بن جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے الفاظ کا اور سینٹنسز کا جو ہے وہ جو ہے مرکب ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن جن چیزوں کا جو ہے وہ جو ہے وہ کیا بولیں گے کمبینیشن ہے، تو اس میں تمام میسیجز جو ہیں کتاب کے اندر جو دیے گئے ہیں قرآن کے اندر، وہ بہت ہی کلیئر میسیجز دیے گئے ہیں۔ اب یہ تمام ورڈ اور یہ تمام سینٹنسز جب جمع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کیا بن جاتے ہیں، پھر وہ کیا، وہ میسیجز بن جاتے ہیں، وہ احکام بن جاتے ہیں، وہ جو اسٹوریز بن جاتے ہیں، وہ پیرابلس یعنی کہ مثالیں بن جاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کھول کھول کر بیان کیے ہیں۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اس قرآن کے اندر جو ہے ہر طرح کی میجر سائنس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو ہم جو سائنس بولتے ہیں، سائنس سے مراد یہ کہ جتنے بھی علوم و فنون ہیں دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، جو ہم اب تک جانتے ہیں، کہیں نہ کہیں کسی نہ صورت میں قرآن کے اندر وہ موجود ہیں۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز جو ہے قرآن کے اندر موجود ہے، کسی نہ کسی کوئی سوال کے طور پہ کوئی چیز موجود ہے، کوئی سمجھانے کے طور پہ کسی موجود ہے۔ یعنی زندگی، میں نے آپ کو بتایا نا کہ انسان کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں انسان کے لحاظ سے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ تو وہ سیاست ہو، وہ جو ہے وہ بایولوجی ہو، وہ جو کیمسٹری ہو، مطلب کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، سیاست ہو، تو ہر چیز جو ہے کہیں نہ کہیں قرآن کے اندر جو ہے وہ بیان ہوئی ہے انسان سے ریلیٹڈ۔ تو اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ویریس فیلڈ آف اسٹڈی کو شو کرتا ہے۔ اور پھر اسی طرح اور وہ تمام چیزیں جو انسان کے لیے جاننا ضروری تھیں، وہ قرآن میں ان کی نجات اور فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی۔ اس کے علاوہ بھی جو چیز ہماری فلاح کے لیے، یعنی آخرت سے ریلیٹڈ بھی، ایک تو دنیا کے علوم و فنون کے لحاظ سے بھی، اور آخرت سے ریلیٹڈ بھی جو معلومات انسان کو ہونی چاہیے تھی تاکہ آخرت میں جا کے ہمارا کیا انجام ہونے والا، اس سے ریلیٹڈ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلومات فراہم کی ہیں۔ پھر اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے، اس کو لرن کرنا کیوں ضروری ہے، کہ یہ دماغ کے تہوں کو کھولتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جب حفظ کرتے ہیں قرآن تو ان کا دماغ کتنا زیادہ روشن ہو جاتا ہے، کتنا زیادہ وسیع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو قرآن کی تہ میں جاتا ہے، تدبر کرتا ہے، تو اس کے ذہن میں بھی نئی نئی سوچیں، نئے نئے خیالات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، اور یہ انسان کو علم کی تہ تک پہنچنا سکھاتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن کا مقصد۔ اور پھر عربی زبان میں کیوں نازل ہوا، تاکہ وہ اس وقت کی سب سے بڑی بات تو یہ کہ عربی زبان تھی اس زمانے کی، اور وہاں کے ہر جو بھی اسکرپچرز اتری ہیں وہ اپنی زبان، اپنے لوگوں کی زبان کے لحاظ سے اتری ہیں، تاکہ اس کو وہ بیٹر انڈرسٹینڈ کر سکیں۔ اگر وہ ان کو اس زمانے کے لحاظ سے نہیں اتارا جاتا تو وہ اس کو نہیں سمجھ سکتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یہ پسندیدہ زبان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا اور پھر قرآن کی صورت میں اس کو اتارا۔ تو قرآن بنا کے عربی زبان میں، تاکہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو۔ اب تو اس کا معاوضہ ہے کہ یہ تو اس وقت تو عربی زبان میں نازل کیا گیا، لیکن آج تقریباً دنیا کی ساری زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں قرآن ہماری زبان میں میسر نہیں ہے۔ تو جتنی بھی بڑی بڑی لینگویجز ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، قرآن کا ترجمہ اس میں ہو چکا ہے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس قرآن کو تمہاری طرف وحی کر کے بہترین پیرائے میں یہ واقعات اور حقائق تم سے بیان کرتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کو احسن القصص کہا ہے۔ احسن یعنی بہترین قصہ، جو اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی قصے بتائے ہیں اس میں سب سے بہترین قصہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خاص طور پہ احسن القصص، کیونکہ کسی بھی قصے کو یا کسی بھی اسٹوری کو کیوں خاص کیا جاتا ہے کہ اس کی کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ریزن ہوتی ہے، اس کو اسٹوری کو بتانے کا کوئی ریزن ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جب کوئی آپ بک پڑھتے ہیں
تو اس سے اس کے آتھر کو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کا آتھر کون-سا ہے۔ تو جب بچے جو ہوتے ہیں بعض آتھرس کو، یا ہم بھی اب تو کتابیں اتنی زیادہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ اب بھی ہمیں کوئی بک پسند کریں تو ہم کسی آتھر کا اچھا پتا ہوگا کہ ہاں یہ آتھر بہت اچھی کتاب لکھنے والا ہے، تو ہم اسی لحاظ سے کتاب کو پسند کرتے ہیں۔ اور تو پھر یہ آتھر اللہ تعالیٰ، اللہ سبحانہ تعالیٰ جو عالم الغیب، ٹھیک ہے نا، والشہادہ ہے، جس نے یہ کتاب جو ہے نازل کی ہے، جو قادر اور مالک ہے ہر چیز کے اوپر، سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو پورا کانٹینٹ ہے، اس کہانی کا، اس اسٹوری کا، وہ پورا سچ پر مبنی ہے۔ عموماً کہانیوں میں جھوٹ سچ سب کچھ ہوتا ہے اس کے اندر نا، لیکن یہ پوری کی پوری ایک حقیقی کہانی پر مشتمل ہے، ٹرو کہانی ہے۔ اور اس کا جو آبجیکٹو ہے وہ اس کے جو پیپل ہیں، اس میں ہمیں اس سے لیسن حاصل کرنا ہے، اس سے ہمیں لیسن حاصل ہوگا، اس سے ہمیں حکمتیں پتہ چلیں گی اللہ تعالیٰ کی کہ اس میں ہم کیا حاصل کر رہے ہیں۔ پھر کریکٹر جس کے گرد کہانی، اس کریکٹر کا مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے، جس کریکٹر کے گرد جو کہانی گھوم رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے گرد وہ پوری کہانی گھوم رہی ہے، یعقوب علیہ السلام کے گرد، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دے آر دا اسٹرانگ پرسنالٹیز، بہت زیادہ اسٹرانگ ان کی کریکٹر ہے۔ پھر ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ پوری جو اسٹوری لائن ہے، جو پوری اسٹوری ہے، اس میں بہترین اس کا جو پلاٹ ہے، یعنی اس کا جو پورا لکھی گئی ہے وہ کہانی، اس میں پروفٹس بھی ہیں، ان میں رائٹرس پیپل کا بھی ذکر ہے، اس میں بزنسز کا بھی ذکر ہے، مینشن ہوا ہے، اس میں فقہ بھی ہے، توحید بھی ہے، اس میں جو ہے ڈریمز ہیں، ان کی انٹرپریٹیشنز ہیں جو لوگوں کو بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں، اس میں پالیٹکس بھی ہے، اس میں مختلف سوسائٹیز کا ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں مینجمنٹ آف افیئرس، جو بھی افیئرس چل رہے تھے، مینجمنٹ اس کی کس طرح سے کی جا رہی تھی، اسی طریقے سے جو ہے وہ کس طرح سے ثابت قدمی یا صبر کا جو مقام آیا، تکالیف کا جو مقام آیا، وہ تمام چیزیں جو ہیں اس کے اندر کھول کر جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی۔ یعنی جو پھر اس میں عورتوں کا بھی ذکر ہے، یعنی اٹریکشن، فتنہ جو عورتوں کا ہے وہ بتایا گیا ہے کہ کس طرح عورتوں نے جو ہے وہ فتنہ مچایا، تو اس میں جو ہے ہمیں ہر چیز ملے گی۔ اور پھر سب سے آپ دیکھیں کہ اتنی ساری باتیں ہیں کہ لیکن وہ کتنی پریسائز وے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر وہ چیزیں سمو دی ہیں۔ اگر کوئی اس کو لکھنے بیٹھے تو پوری پوری کتابیں جو ہیں وہ لکھ ڈالے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی ڈیٹیل کو اتنی خوبصورت، مطلب ڈیٹیل کر کے ہی ہے، ہمیں سمجھ میں آ جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ایک بات کو کھول کر رکھ دیا، اس میں پوری پوری اپنی حکمتیں جو ہیں وہ واضح کر دیں۔ پھر اس کا جو اسٹائل ہے، جو اس کا ایلوکوینس ہے، وہ کمپلیٹ اسٹوری ہے۔ بعض دفعہ اسٹوری کا جو ہے اینڈ نہیں پتہ ہوتا ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس اسٹوری کا جو شروع ہوا مشکلات سے، مصائب سے شروع ہوا، لیکن اس کا اختتام جو ہے ویری ہیپی اینڈنگ، ٹھیک ہے نا، بہت ہی خوبصورت اینڈنگ اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے۔ پھر کلیئرٹی اور ڈیٹیل ہے، اور پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن ایموشنز ہمیں نظر آتے ہیں، اور سب سے زیادہ ایموشنز جو ہمیں جو نظر آتا ہے اس میں ایک تو ان کے بھائیوں کا حسد کا ایموشنز ہیں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو یعقوب علیہ السلام میں کتنے گریف ہوتے ہیں، ان کے ایموشنز ہمیں نظر آتے ہیں، یوسف علیہ السلام کی کہ جب عورتیں پریشان کرتی ہیں تو ان کا مطلب کس وہ کیفیت سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو لاٹس آف ایموشنز ہمیں اس کے اندر نظر آئیں گے۔ تو جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے بہت خوبصورت لگا کہ مطلب جب انسان پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں ہم تو ایسے پڑھ کے چلے جاتے ہیں نا چیزوں کو، لیکن ہمیں اس کے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ واقعی اس کتاب میں یہ چیزیں بھی تھیں، اس قصے کے اندر یہ چیزیں بھی تھیں۔ تو اب جو میں نے پڑھا، جو اب میں آپ کو بتا بھی رہی ہوں، تو ہم اس کو ان چیزوں میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے، جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے یہ سٹوری جو ہے از ویری یونیک یوسف علیہ السلام کی۔ پھر ہم سب سے بڑی بات ہے کہ انسان کہیں بھی اپنے آپ کو اس سٹوری میں رکھ کر، یہ بعض دفعہ انسان جو سٹوریز ہوتی ہے اس میں انسان اپنے آپ کو کہیں فٹ نہیں کر سکتا، لیکن یہ سٹوری ایسی ہے کہ یو پٹ یور سیلف ان دا شوز آف یوسف علیہ السلام، اس میں لکھا ہے، یا پھر آپ اس میں جو ہے ان کے بھائیوں کی اس میں رکھ کے اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے والد کی جگہ اپنے آپ کو رکھ کے آ سکتے ہیں کہ بھئی اگر کسی کی اولاد گھوم جائے یا مار دی جائے تو اس کا کیا حال ہوگا۔ تو کہیں پہ بھی انسان اپنے آپ کو اس کہانی کے اندر رکھ کے جو وہ فیلنگز حاصل کر سکتا ہے۔ تو بہت ہی خوبصورت جو ہے اس کا جو میں نے پڑھا، مجھے بہت اچھا لگا، تو میں نے اس لیے جو ہے پھر آپ سے یہ شیئر کر دیا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے احسن القصص ہے۔ میں انگلش میں اس لیے بولی کہ میں نے انگلش میں سنا تھا، تو میں آپ کو تھوڑا سا انگلش بھی آ جاتی ہے اس میں، تو اس لحاظ سے میں آپ کو بتا بھی رہی تھی۔ تو یہ بہت ہی خوبصورت اس کا یہ قصہ ہے، بیما اوحینا، جو ہم وحی کر رہے ہیں الیکا ھذا القرآن، آپ کی طرف اس قرآن کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور ورنہ اس سے پہلے تو ان چیزوں سے آپ بالکل ہی بے خبر تھے، یعنی یہ
جب قصہ پوچھا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا، بلکہ اہل عرب کو بھی کچھ نہیں پتا تھا، لیکن جب پتا چلا ہوگا تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پہ یقین آنا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی پردے پڑے ہوتے ہیں تو کتنا بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو جتنی بھی کیا کہتے ہیں معجزے دکھا دو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہاں سے جو اسٹوری شروع ہوتی ہے اس یوسف علیہ السلام کی، یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ جواب میں اس کے باپ نے کہا، بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا، اور تیرے اوپر آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے۔ یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام نے، مطلب ان کی عمر یوسف علیہ السلام کی اور کیا کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام اس زمانے میں کنعان میں رہتے تھے۔ کنعان جو ہے وہ فلسطینی کی ایک چھوٹی سی آپ یہ کہہ لیں کہ دیہاتی آبادی تھی، اور ادھر پہلے جو ہے ابراہیم علیہ السلام بھی رہا کرتے تھے، پھر اسحاق علیہ السلام بھی، پھر یعقوب علیہ السلام بھی وہیں رہتے تھے۔ تو اب اس میں اس وقت جو ہے تقریباً کہا جاتا ہے کہ مختلف روایتوں میں ہے کہ 12 سال کے 13 سال کے تھے، اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ 17 سال کے تھے۔ تو جب یوسف علیہ السلام نے جو ہے خواب دیکھا اور اپنے خواب کا تذکرہ جو ہے یعقوب علیہ السلام سے کیا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہم یہ کیا ہمیں اگر ہم سوچیں کہ وہ کس طرح سجدہ کر رہے ہوں گے، آسمان پر ہیں یعنی ستارے بھی اور سورج چاند پر، ان کے سجدہ کرنے کی جو کیفیت ہوگی وہ کیا ہوگی، ہم اس کو امیجن نہیں کر سکتے کس طرح وہ سجدہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے سجدہ کر رہے تھے۔ تو جب انہوں نے یہ خواب، اور یہ اوبویس تھا نا، کلیئر آپ کو لگ رہا ہے کہ 11 ستارے ہیں، سورج اور چاند ہیں، اور ان کے کتنے تھے؟ 11 بھائی تھے۔ تو جب یعقوب علیہ السلام نے جیسے ہی یہ خواب سنا، انہوں نے فوراً کہتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا، کیونکہ خواب اوبویس تھا۔ اس کا مطلب تو اس وقت تو نہیں پتا تھا، لیکن اس کے کچھ معنی ضرور نکل رہے تھے کہ جو ہے مطلب ان کو کہیں عروج نصیب ہونا تھا یوسف علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بیٹا اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، وہ ورنہ وہ تیرے در پہ آزار ہو جائیں گے۔ یعنی اس کا مطلب نکال کے کچھ سمجھ کے سینس اگر ان کو آ گیا اس کا، تو کیا ہوگا کہ وہ تیری جان کے در پہ ہو جائیں گے۔ یعنی ایک حکمت عملی انہوں نے بتائی تھی، نہ بتا، لیکن پھر بھی وہ ان کے جان کے تو اوزار در پہ تو تھے ہی آلریڈی۔ حقیقت یہ کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن، یعنی حسد پر اکساتا ہی ہے۔ ویسے ہی حسد کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ بہت محبت کرتے تھے یوسف علیہ السلام سے، اور ظاہر دل پر اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی بتایا کہ دل پر انسان کا اختیار نہیں ہے، وہ اپنی اولاد میں سے کسی سے بھی زیادہ محبت کر سکتا ہے، لیکن عدل کے اندر جو ہے وہ عدل کی اس سے ہٹنا نہیں چاہیے، دل پہ کنٹرول نہیں کر سکتا بندہ۔ اور دوسری بات یہ کہ کیوں وہ محبت کرتے تھے، اس لیے کہ نہایت ہی فرما بردار، با اخلاق، حسن سیرت میں بڑھ کر اس لحاظ سے جو ہے وہ اپنے والد کا بہت زیادہ خیال کرنے والے تھے، اس لحاظ بہت ہی زیادہ فرما بردار تھے، اس لحاظ سے وہ حضرت یعقوب کی آنکھ کا تارا تھے۔ جبکہ جو ستیلے بھائی تھے وہ بہت زیادہ کیئرلیس تھے، بدتمیز قسم کے، جیسے کہتے ہیں نا جیسے بدتمیز بچے ہوتے ہیں، اپنے باپ کو جواب دے دینا، اونچی آواز سے بول دینا۔ اس لحاظ سے بھی ہم یہ دیکھیں گے آگے ان کے جو جس طرح سے انہوں نے اپنے یعقوب علیہ السلام کو جو ہے مخاطب کیا، تو ان کا جو طرز عمل ہے، جو ان کے بات کرنے کا انداز ہے، تو ظاہر ہے کہ جو اولاد جو ہے بہترین اعلیٰ اخلاق کی ہوگی، وہ خود بخود اپنی جو ہے دل میں جگہ بنا لیتی۔ تو اس لحاظ سے یوسف علیہ السلام جو تھے وہ بہت زیادہ قریب تھے یعقوب علیہ السلام کے۔ تو اسی بات پر انہوں نے پھر یہ کہ حقیقت یہ کہ شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور ایسا ہی ہوگا، پھر یعنی انہوں نے اس کی حقیقت بھی بتا دی کہ ایسا ہی ہوگا جیسا تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ تیرا رب تجھے اپنے کام کے لیے منتخب کرے گا، یعنی آپ کو بھی، یعنی ظاہر وہ نبی تھے، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو بھی حکمت اور وزڈم عطا فرمائی تھی، تو انہوں نے اپنی اسی حکمت کے تحت یہ بات کی کہ آپ کو منتخب کرے گا، جس خواب جو آپ نے خواب دیکھا اس کے مطابق انہوں نے کہا، اور تجھے باتوں کی تہ تک پہنچنا سکھائے گا۔ اور باتوں کی تہ تک یعنی کہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کا تعویل الاحادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی اسپیچ کو، کسی بھی ایونٹ کو، اس کو درست مطلب اس کو اچھی طرح سمجھ جانا۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتا ہے، اور باتوں میں کوئی ایسی زوم آنے بات کہہ دیتا ہے کہ انسان کے سر سے گزر جاتی ہے کہ یہ کیا بات تھی، میری سمجھ میں نہیں آئی نا۔ لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ کسی شخص کو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اب محفل میں 10 لوگ بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے ایک کو وہ بات سمجھ میں آ جائے، تو اس کو کہتے ہیں تعویل الاحادیث۔ اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے
کہ جو ہے نا حضرت ابو ہریرہ کو جو تھی وہ بہت بھوک لگی ہوئی تھی، تو وہ جو ہے سب سے پہلے ابو بکر کے پاس گئے اور انہیں کوئی کوشچن کیا ان سے، تو انہوں نے اس کا جواب دے کے جو خاموش ہو گئے، سمجھ نہیں پائے۔ اسی طرح حضرت عمر کے پاس گئے، ان سے بھی اس طرح کوشچن کیا، تو وہ بھی انہوں نے بھی جواب دے کے وہ بھی خاموش ہو گئے۔ وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے ابو ہریرہ، اور انہوں نے وہی سوال کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان کو بھوک لگی ہے۔ تو یہ ہے بات کو سمجھنے کا انداز، اس کی تعویل الاحادیث۔ تو یہاں پر جو بات کی تہ تک پہنچنے والی بات ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ڈریمز کا اور پھر باتوں کی تہ تک، یعنی کوئی بھی بات ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ ڈریمز ہی ہوں، باتوں کی گہرائی میں پہنچنے کا جو یعنی سکس سینسز آپ جسے کہہ لیں کہ بعض لوگوں کی سکس سینسز بڑی تیز ہوتی ہے، وہ باتوں کی تہ میں پہنچ جاتے ہیں، تو اس طرح کا ان کے پاس اللہ تعالیٰ ان کو نالج دے گا، اور تیرے اوپر اور آل یعقوب پر اپنی نعمت اسی طرح پوری کرے گا جس طرح اس سے پہلے وہ تیرے بزرگوں ابراہیم اور اسحاق پر کر چکا ہے، یقیناً تیرا رب علیم اور حکیم ہے، جانتا بھی ہے اور اپنی حکمت کے ساتھ جو معاملات کرنا ہے وہ کرے گا بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں ان پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، یعنی جن لوگوں نے یہ سوال پوچھا تھا ان میں اس قصے میں ان کو بہت نشانیاں نظر آئیں گی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر قصہ بتا رہے ہیں کہ یہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اس کے بھائیوں نے آپس میں کہا، یہ یوسف اور اس کا بھائی یعنی بنیامین جو تھے وہ ایک ہی ماں کے تھے نا، یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو تھے وہ ایک ہی ماں سے تھے، اور دونوں ہی عزیز تھے یعقوب علیہ السلام کو، اسی وجہ سے وہ ان سے جیلسی تھی ان کی۔ دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں۔ سچی بات یہ کہ ہمارے ابا جان بالکل ہی بہک گئے ہیں، چلو یوسف کا قتل کر دو، یا ایسے کہ یعنی کہ ہم تو اتنے بڑے ہیں، ہم تو مضبوط مطلب ان کے بازو بنے ہوئے ہیں، وہ تو ابھی بچے ہیں، چھوٹے، ابھی کسی قابل بھی نہیں ہے، تو انہیں ہم پہ بھروسہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس بات کو انہیں ظاہری طور پہ لے کے اس بات کو انہوں نے اس طرح، دیکھو کس طرح بات کر رہے ہیں اپنے باپ کے لیے، تو چلو یوسف کو قتل کر دو یا اسے کہیں پھینک دو تاکہ تمہارے والد کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے، نہ وہ ہوگا اور نہ پھر ان کو پریشانی ہوگی، اور پھر ساری توجہ جو ہے ہماری طرف ہو جائے گی۔ یہ کام کر لینے کے بعد پھر نیک بن کر رہنا۔ اس پر ان میں سے ایک بولا، یوسف کو قتل نہ کرو، یعنی یہ ان کا سب سے بڑا بھائی تھا، اور اس کے بارے میں بھی اس کو کہا جاتا ہے، اس کا یہ بڑے بھائی کا نام یہودا تھا، اور اسی سے یہودی نکلا ہے نا، یہ جو یہودی بنے، کیونکہ قبیلے تھے نا، جو 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ان میں سے جو سب سے بڑا بھائی تھا اس نے جگہ جگہ جو ان کو روکا ہے غلطی کرنے سے، ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ قتل نہ کرو، اور اگر کچھ کرنا ہی ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ وہ بھی اس وجہ سے کہ سارے ایک جتھا تھے، اور وہ اگر ان کی باتوں کے خلاف جاتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بھی جو ہے دشمنی کر سکتے تھے، تو اسی لیے اس نے بس ایک مشورہ دے دیا کہ اگر کچھ کرنا ہے تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو، کوئی آتا جاتا قافلہ اسے نکال لے جائے گا۔ اس قرارداد پہ انہوں نے جا کر اپنے باپ سے کہا، ابا جان کیا بات ہے کہ آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے سچے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، کچھ چر چگ لے گا اور کھیل کود سے بھی دل بہلائے گا، ہم اس کی حفاظت کو موجود ہیں۔ باپ نے کہا، تمہارا اسے لے جانا مجھے شاک گزرتا ہے، اور مجھ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ پھاڑ کھائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ یعنی انہوں نے اپنی ایک الجھن تھی، جو ڈر تھا کہ یہ اس کو چھوڑ چھاڑ کے، یا ان کے اوپر ان کی بے وفائی کا بھی خطرہ تھا کہ ظاہر وہ جلتے تھے، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ، اور دوسری یہ کہ انہوں نے ایک اپنی وہ بھی بتا دی کہ ایسا نہ ہو کہ تم اس کو چھوڑ دو، تمہیں خیال تو ہے نہیں دونوں بھائیوں کا، اور ایسے چھوڑ چھاڑ کے اپنے اس میں لگ جاؤ، اور پھر جنگل بیابان تو تھا ہی، وہ بھیڑ بھی آتے ہوں گے وہاں پہ، تو ایسا نہ ہو کہ بھیڑیا اس کو آ کے کھا جائے جبکہ تم اس سے غافل ہو۔ انہوں نے جواب دیا، اگر ہمارے ہوتے اسے بھیڑیے نے کھا لیا جبکہ ہم ایک جتھا ہے، تب تو ہم بڑے ہی نکمے ہوں گے، یعنی جو یعقوب علیہ السلام تھے وہ ان کے ساتھ کہیں بھیجتے نہیں ہوں گے، وہ اپنے پاس ہی ان کو رکھتے ہوں گے، ظاہر سی باتیں چھوٹے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ زیادہ ان کی صحبت پہ رہیں اس طریقے سے۔ تو اب انہوں نے جب بہت ہی زیادہ انسسٹ کیا تو پھر آپ نے جو ہے ان سے وعدہ لے کر جو ہے ان کو ساتھ بھیج دیا۔ اس طرح اصرار کر کے جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے ایک اندھے کنویں میں چھوڑ دیں، تو ہم نے یوسف کو وحی کی کہ ایک وقت آئے گا جب تو ان لوگوں کو ان کی یہ حرکت جتائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے، یعنی ان کے دل پر اللہ تعالیٰ نے الہام کیا، ظاہر بھی وہ چھوٹے تھے، وہی تو نہیں ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام ڈال دیا کہ پریشان نہ ہو، اللہ تمہیں بچا لے گا۔ جیسے انسان کے دل میں ایک ہوتی ہے نا، انسان کے دل میں ایک، جب انسان کا اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو انسان جو ہے پازیٹیو گمان بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کر رہا ہوتا ہے کہ کوئی یہ کچھ بھی میرے ساتھ کر لے، اللہ ہی مجھے بچانے والا ہے، تو وہ تو ظاہر ہے وہ
اس مرتبے پہ پہنچنے والے تھے، کیونکہ اب ان کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے، اور سچے خواب آنا جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے جو نبوت کا ایک حصہ کہلایا جاتا ہے، نبوت کے اس حصوں میں سے ایک حصہ ہے سچے خواب آنا. تو آپ کو سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک الہام کر دیا، اور پھر آپ کا توکل اور بھروسہ اللہ پہ اتنا زیادہ تھا کہ آپ نے پریشان نہیں ہوئے، اور آپ کے دل میں یہ آپ کی چیز آ گئی کہ اللہ مجھے بچائے گا. اور ظاہر اور ایک جو خواب انہوں نے دیکھا تھا اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے ان کے دل میں تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے شر سے بچا لے گا، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کی حقیقت ان پہ ضرور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ واضح کرے گا. یعنی یہ نا کہ اپنے ان کی حرکت جتائے گا، یہ اپنے فعل کے نتائج سے بے خبر ہے. لا یشعرون، یعنی وہ حضرت یوسف کو دیکھیں گے بھی تو پہچانیں گے نہیں. کتنی دفعہ وہ حضرت یوسف کے پاس آئے ہیں، اگر آپ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ سنا ہے تو کتنی دفعہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، لیکن ایک دفعہ بھی وہ یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانے. اور ان کتنی گریہ زاری کی ہے کہ ہمیں مال دے دیں، ہمیں یہ دے دیں، اور ہم یہ آپ کے پاس پیسہ لے کے آ رہے ہیں، یا ہم اپنی طرف سے ہمیں یہ دے دیں. تو کتنی زیادہ مطلب وہ پسماندہ سے ہو کے آئے ان کے پاس، لیکن ایک دفعہ بھی جو ہے وہ نہیں پہچان سکے. لا یشعرون، کہ وہ اس طرح سے آئیں گے آپ کے پاس، ایون کہ انہوں نے خود اپنے منہ سے نہیں بتا دیا کہ میں یوسف ہوں. ٹھیک ہے نا. تو لا یشعرون. شام کو وہ روتے پیٹتے اپنے باپ کے پاس آئے اور کہا باجان ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے میں لگ گئے تھے، اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اتنے میں بھیڑیا آ کر اسے کھا گیا. آپ ہماری بات کا یقین نہ کریں گے چاہے ہم سچے ہی ہوں. اور وہ یوسف کے قمیض میں جھوٹ موٹ کا خون لگا کر لے آئے تھے. یہ سن کر ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا. یہ نفس جو ہے انسان کو برائیوں پر ہی اکساتا ہے، اور یہ بات ہم نے کہاں پڑھی تھی، ابھی ہم اس میں بھی پڑھیں گے، یا اس میں کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کے قصے میں بھی پڑھیں گے. اور اس وقت بھی جب جو ہے قابیل نے حابیل کو مارا تھا، کہ اس کے نفس نے جو ہے اس کام میں اس کو آسانی کر دی. اس کا ضمیر جو تھا وہ غالب آ گیا، ضمیر پہ جو ہے اس کا نفس غالب آ گیا. ضمیر نے اس کو سمجھایا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، لیکن وہ قتل کر ڈالا اس نے اپنے بھائی کو. تو اسی طرح ان کے ضمیر نے بھی ان کے لیے یہ چیز آسان کر دی کہ اسے کنویں میں ڈالیں اور جھوٹ موٹ کا خون لگا کے جو ہے اپنے باپ کے پاس لے آئیں. تو یہاں پہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ سن کے ان کے باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان کر دیا. اچھا صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا. یعنی صبر کرنا، یعنی یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہیں پتا تھا، ان کی نیچر اپنے بیٹوں کی پتا تھی کہ میں کچھ بول بھی دوں گا، میں ان کو ڈانٹ بھی دوں گا، مجھے پتا انہوں نے سمجھنے والے نہیں ہیں. تو پھر انہوں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ سپرد کر دیا. اور صبر جمیل کا مطلب ہوتا ہے بہترین صبر، یعنی ایسا صبر جس میں کمپلین نہ ہو اور کوئی بلیم نہ ہو. یعنی آپ کسی کو نہ بلیم کر رہے ہو، اور صبر کے ساتھ جو ہے اپنے تمام معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سونپتے. کیونکہ انہیں پتا تو تھا، ریئلٹی تو پتا تھی کہ ظاہر کیا معاملات ہونے ہیں، اور یہ بھی پتا تھا کہ ان کے بھائی ان کے دشمن ہیں. تو لیکن اب کہاں ڈالا، کیا کیا، ظاہر انہیں تو نہیں پتا تھا نا. تو ظاہر دکھ تھا، ان کو تکلیف بھی تھی. واللہ المستعان علی ما تصفون، اور بخوبی کروں گا جو تم بنا رہے اس پر اللہ ہی سے مدد مانگے. اللہ ہی میرا مستعان ہے، وہی میری سب سے زیادہ جو ہے اس معاملے میں میری مدد کرے گا. پھر کیا ہوا، ادھر ایک قافلہ آیا، اس نے اپنے سقے کو پانی لانے کے لیے بھیجا. سقے نے جو کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. یعنی اس زمانے میں جو تھی غلام جو ہے کوئی اس طرح کا مل جاتا تھا، بچہ مل گیا، کوئی بھی مل گیا، اس کو پکڑ لیا اور جا کے بازاروں میں بیچ دیا. تو غلام، ہم نے کہا نا ایک جنریشن چلی آ رہی ہے عرب کے اندر غلامی کی، اور اسلام نے آ کے تقریباً اس کو آلموسٹ جو ہے ختم کیا ہے. غلامی جو ہے ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس زمانے میں بھی غلامی اتنی زیادہ تھی کہ پھر اس طرح کی جو بھی ہوتا تھا، یا جنگوں میں ہوتے تھے یا جس طرح سے بھی ہاتھ آتے تھے، ان کو بازاروں میں لے جا کے جو ہے، یا کسی بھی امیر لوگوں کو جا کے جو وہ بیچ دیا کرتے. تو یہی حال پھر انہوں نے بڑے خوش ہوئے دیکھ کے کہ ایک لڑکا نظر آیا اس کے اندر انہیں. تو سب نے جو کنویں میں ڈول ڈال دو تو یوسف کو دیکھ کر پکار اٹھا مبارک کو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. ان لوگوں نے اس کو مال تجارت سمجھ کے چھپا دیا، حالانکہ جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ اس سے باخبر تھا. آخرکار انہوں نے اس کو تھوڑی سی قیمت پر چند درہموں کے عوض بیچ ڈالا. یعنی انہیں اس کے کوئی یعنی ایک لڑکا ملا، اب وہ گاؤں دیہات کا لڑکا ہے، انہیں پتہ نہیں اس کے اندر کیا جوہر ہے، انہیں تو نہیں پتا تھا، انہیں تو ظاہری لڑکا سمجھ کے اور ان کو جو ہے چند قیمت پہ چند دینار کے بدلے جو ہے وہ بیچ دیا. اور وہ اس قیمت کے معاملے میں کچھ زیادہ کے امیدوار بھی نہیں تھے. مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید نہیں کہ یہ ہمارے لیے مفید ثابت ہو، یہ ہمیں سے بیٹا بنا لے. یعنی جب وہ حضرت یوسف سے ملے، ٹھیک ہے، بازار میں گئے ہوں گے، اور جب یہ جو اس زمانے میں جو تھا، جو عزیز کہا جاتا تھا، یہاں پہ جو ہے قرآن نے اس شخص کا نام عزیز وہ ہوتا ہے جو بہت ہی
سرکردہ یا بہت بڑا عہدے پہ فائز ہو اپنے زمانے میں حکومت کے اندر. تو یہ بھی جو شخص ہوگا یہ بڑے اونچے عہدے پہ ہوگا، اور کوئی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ وزیر خزانہ تھا، یعنی اتنے بڑے عہدے پہ وہ فائز تھا. تو اس آدمی نے جو ہے عزیز مصر نے جو ہے ان کو خرید لیا، اور خریدنے سے پہلے بات چیت کی ہوگی، اور ظاہر جب اس نے بات چیت کر کے ایسے نہیں خریدا ہوگا، تو اس کو شخصیت بہت پسند آئی حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام کی، اور اسی وجہ سے جو ہے وہ خوشی خوشی ان کو خرید کے لایا ہے. اور پھر دیکھیں اس کے جملہ دیکھیں کہ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کو اچھی طرح رکھنا، بعید کے لیے ہمارے لیے مفید ثابت ہو جو ہمیں سے بیٹا بنا لے. یعنی وہ شخص جو تھا عزیز مصر، وہ جو تھا بہت ہی زیادہ، جو کہنا چاہیے نا، میں نے اس کے بارے میں ایک پتہ نہیں آپ بتائی بھی تھی، میں بھول گئی کہ ابو بکر کے اندر اس آدمی کے اندر جو تھا وہ تدبر بہت زیادہ تھا، یعنی وہ پہچان آدمی کی. تو اس نے جو ہے نا صحیح پہچان جیسے کر لیتے ہیں، تو اس نے جو ہے اس طرح پہچان لیا جیسے ہیرے کو، کوئلوں میں سے جو ہیرو کو پہچان لیتے ہیں نا کہ کوئلے کے کان میں ہیرے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں سے اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ بچہ جو ہے وہ ہیرا ہے. تو اس طرح کی پہچان، یعنی اس کا سکس سینسز جو اتنے زیادہ تیز تھے عزیز مصر کے، کہ جب پہچاننے کے بعد جو ہے اس نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ ہم اس کو جو اپنے کام کا بنا لیں، یا پھر دیکھیں اتنی بڑی بات کرنا کہ غلام کو خرید کے اس کو بیٹا بنا ڈالنا، تو یہ بہت بڑی بات تھی. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی حکمت. کہاں وہ پل رہے تھے، کہاں وہ بڑھ رہے تھے، ایک دیہاتی ماحول میں، ٹھیک ہے نا، جہاں پہ کوئی تعلیم کا، یعنی کہ دنیاوی تعلیم کا، اس طرح کی چیزوں کا کوئی انتظام نہیں تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مرتبے پہ پہنچانا تھا، جس جگہ پہ پہنچانا تھا، اس کے لیے دنیاوی تعلیم کی بھی کافی ضرورت تھی. دنیا کی سمجھ، دنیا میں نکل کے اس کی سوجھ بوجھ حاصل کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی جگہ پہ اس کو اچھے جگہ پر ان کو جو ہے وہ پہنچا دیا، تاکہ وہ جو ہے وہ تعلیم بھی حاصل کر لیں. علم و حکمت تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، دین ان کو دیا ہوا تھا جو ان کے جو باپ دادا کی وراثت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے بھی ان کے لیے بہترین انتظام کر دیا. دیکھیں ایک چیز انسان کو ہم یہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتوں سے ہمیں کتنا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہوتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اچھی چیز لکھ دیتا ہے. تو ایک ناگوار چیز تھی اگر دیکھا جائے، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ نے اس ناگواری کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے اچھی چیز سے بدل دیا. کہ بھائی کیا سمجھ رہے تھے کہ اب بس ہم مار کے ہم کام تمام کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اس ناگواری سے بھی کتنی اچھی اور بہترین صورت سے نکالا. کتنی خوبصورت اس کے اندر جو حکمتیں ہیں وہ ہمیں نظر آئیں گی. اس طرح ہم نے یوسف کے لیے اس سرزمین میں قدم جمانے کی صورت نکالی، اور اسے معاملہ فہمی کی تعلیم دینے کا انتظام کیا. یعنی وہ عزیز مصر جو تھا، جب اس نے دیکھا کہ ان کے اندر اتنی سمجھ ہے، اتنے اسمارٹ ہیں یوسف علیہ السلام، تو اس نے جو ہے نہ صرف ان کو چیزیں سکھائیں بھی، اور بلکہ اپنی تمام جو گھر کے جو معاملات تھے وہ تمام کے تمام جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دیے کہ وہ اس کو مینج کریں گے. اللہ اپنا کام کر کے رہتا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. بے شک، اور جب اپنی پوری جوانی کو پہنچا تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم عطا کیا. اس طرح ہم نیک لوگوں کو جزا دیتے ہیں. اپنی پوری جوانی یعنی جب جیل میں گئے، جیل کے بعد تقریباً 30 سال کے ہو گئے تھے، 30 سال کہا جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے قوت فیصلہ یعنی کہ حکمت اور نبوت پھر عطا کی اللہ تعالیٰ نے ان کو. اچھا، اب یہاں پہ وہی عورت جس عزیز مصر کی جو بیوی تھی کتنی بڑی ہوگی، کیونکہ وہ کیا بات کر رہا ہے عزیز مصر کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں، تو عمر میں کتنی بڑی ہوگی. لیکن وہ پھر یہ بھی ہے کہ یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا وہ اتنا زیادہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ وہ ان کی شخصیت میں کھو گئی، ان کے سحر میں کھو گئی. ظاہر جب ماشاءاللہ سے وہ 17 سال کے تھے، اور وہ پھر 1-2 سال میں اور بڑے ہوئے ہوں گے، جوان ہو گئے ہوں گے، تو اور پھر وہ آپ یہ دیکھیں کہ دیہات کا پلا بڑا انسان، ٹھیک ہے، قد کاٹ بھی خوبصورت، اور پھر وہ دیکھنے میں بھی خوبصورت، ماشاءاللہ حسین و جمیل. تو اس کے اوپر کیا گزری ہوگی اس عورت کے اوپر. اور پھر وہاں کا جو ہم جو مزاج پڑھتے ہیں، بالکل یہاں کا جو مغرب کا مزاج ہے، کہ ان کو یہ ان چیزوں میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ ان حرکتوں کے دل دادا تھے، اور نہ ان کے جو ہے شوہر کچھ کر سکتے تھے، نہ کوئی معاشرہ ان کو کچھ کہہ سکتا تھا. وہ ہر چیز کے اندر آزاد تھے. تو اس کھلے معاشرے کی وہاں پہ جو ہے بات ہو رہی. ظاہر اسلام تو تھا ہی نہیں، تو جو چاہیں ان کی تھی وہ مرضی کرتے. تو یہی چیز اللہ تعالیٰ اس معاشرے کی جو ہے وہ کر رہا ہے، عکاسی ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہ ماحول کس طرح کا تھا. تو جس عورت کے گھر میں وہ تھا، وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی. اور ظاہر وہ ایسا غلام تھے، اس کی نظر پہ تو غلام تھے، حالانکہ عزیز مصر نے ان کو ایک پوری گھر کی وہ دے دی تھی، اتھارٹی دے دی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی کی نظر پہ تو وہ غلام ہی تھا. تو غلاموں کی طرح ہی وہ ان سے ٹریٹ کرتی تھی، اور غلاموں کی طرح ہی وہ حکم دیتی تھی. تو اس نے اسی لحاظ سے جو ہے ان کو غلط کام کے لیے اپنے طرف جو ہے بلانے کے لیے زور لگایا.
تو جس عورت کے گھر میں وہ تھا وہ اس پر ڈورے ڈالنے لگی اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا، یعنی ایک دروازہ نہیں تھا، کئی دروازے تھے، اور وہ اندر لیتی چلی گئی حضرت یوسف کو کام بہانے سے، ٹھیک ہے، بہانے سے اندر کام کے جو ہے مجھے تم سے کام ہے، اور لے کے دروازے بند کرتی چلی گئی، اس طریقے سے کیا اس نے کام. اور ایک روز دروازے بند کر کے بولی آ جا. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ میرے رب نے تو مجھے اچھی منزلت بخشی اور میں یہ کام کروں، ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پایا کرتے. یعنی انہوں نے جب اس کھلی عام دعوت کو دیکھا جو وہ عورت انہیں دے رہی تھی، انہوں نے کہا میرے رب نے تو مجھے عزت منزلت بخشی، یعنی دونوں طریقے سے اس کے دو معنی نکلتے ہیں. یعنی میرے مالک نے مجھے تو اچھا مقام دیا اس گھر کے اندر، انہیں مجھے عزت کے ساتھ رکھا ہے اس گھر کے اندر، تو کیا میں اس کی بیوی کے اوپر کے ساتھ یہ زیادتی کروں؟ اور دوسری بات یہ کہ میرے رب نے مجھے کس مقام پہ پہنچایا. تو دونوں اس کے معنی ہوتے ہیں، تو میں یہ کبھی غلط کام نہیں کروں گا. اور پھر ظالم جو فلاح نہیں پایا کرتے. وہ اس کی طرف بڑھی اور یوسف بھی اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھ لیتا. یعنی انسان جو برائی کرنے پر قادر ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے نفس کو جو ہے ثابت قدم رکھتا ہے. یہ وہ برہان ہوتی ہے جو انسان کو برائیوں سے روکتی ہے. تو ہر انسان جو ہے دیکھو اللہ تعالیٰ ہم پڑھ کے گئے نا کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ نہیں کہہ سکتے جب تک اللہ تعالیٰ تمہیں پاکیزہ نہ بنا دے. کوئی انسان جو ہے کہہ نہیں سکتا کہ میں پاکیزہ ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پاکیزگی عطا نہ کر دے. تو یہ پاکیزگی دینے والا، ثابت قدمی دینے والا، رائے حق پر چلنے والا، برائیوں سے بچ کر زندگی گزارنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اور پھر وہ پروفٹس بھی ہوں چاہے، ان کو بھی ثابت قدم میں رکھنے والا جو وہ اللہ کی ذات ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پروفٹس تھے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، ان سے کوئی برائی سرزد نہیں ہو سکتی تھی، نہیں، وہ بھی انسان تھے، لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کے حفاظت میں ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہی بتا رہے ہیں کہ اس کی طرف بڑھتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھا. زیادہ غلام تھے، مالکہ جو ہے وہ حکم دے رہی ہے اور بالکل اندھیرا بند کمرہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو کیا کرتے وہ؟ لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے مالک کی پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی، اعوذ باللہ پڑھا، جیسے کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ سیک ریفیوج، اور پھر جو وہ پیچھے کی طرف بھاگے کہ وہ جو ہے اس کی چال سے جو ہے اپنے آپ کو بچا لیں. پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، ایسا ہوا تاکہ ہم اس سے بدی اور بے حیائی کو دور کریں. اچھا، یہ بھی ان کے امتحان کا ایک حصہ تھا، یعنی کہ یہ ہم یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس سخت امتحان سے جو ہے ان کو جو ہے وہ گزارنا تھا، کہ یہ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر سے ان خرابیوں کو جو ہے جو معاشرے پہ پھیلی ہوئی تھی، اور آگے بھی ان کو بھی واسطہ پڑنے والا تھا ان چیز سے، تو اس چیز سے وہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ گزر جائے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ظاہر وہ اتنے خوبصورت تھے، اتنے حسین تھے کہ ہر کوئی ان کو دیکھ کے جو تھا وہ بن بیٹھتا تھا. اور پھر یہ کہ اس کا گہرا مطلب، یہ زیادہ گہرا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام کو یہ معاملہ جو پیش آیا، تو یہ بھی دراصل ان کی تربیت کے سلسلے میں ایک ضروری مرحلہ تھا. ان کو بڑی بدی اور بے حیائی سے پاک کرنے اور ان کی طہارت نفس کو درجہ کمال پر پہنچانے کے لیے مصلحت الہی میں یہ ناگزیر تھا کہ ان کے سامنے معصیت کا ایک ایسا نازک موقع پیش آئے، اور اس آزمائش کے وقت وہ اپنے ارادے کی پوری طاقت پرہیزگاری اور تقویٰ کے پلڑے میں ڈال کر اپنے نفس کے برے میلانات کو ہمیشہ کے لیے قطعی طور پر شکست دے دیں. خصوصیت کے ساتھ اس مخصوص طریقہ تربیت کی اختیار کرنے کی مصلحت اور اہمیت اس اخلاقی ماحول کو نگاہ میں رکھنے سے بآسانی سمجھ میں آ سکتی ہے جو اس وقت کی مصری سوسائٹی میں پایا جاتا تھا. یعنی کہ کس طرح سے جو ہے وہ عورتیں جو تھیں وہ مردوں کو پھانستی تھیں اپنے دام کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ ایسا ماحول تھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس راہ سے بڑے خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ نکال دیا. اور اسی طرح ہم دیکھیں جتنے بھی جو شریف النفس انسان ہوتے ہیں، ان کے سامنے بھی یہاں کے ہم یہ دیکھیں کہ کینیڈا ہے یا امریکہ ہے، یہاں کے ماحول کون سے اتنے زیادہ ویسے ہیں، اور یہاں ہمارے اپنے جو مرد ہیں ان کے لیے بھی نگاہیں نیچے رکھنا، یا ہمارے جو اپنے بچے ہیں، لڑکے ہیں جو یونیورسٹیز کالج میں جاتے ہیں، تو واقعی ان کی ایمان کی جو ہے صحیح کی وہ جو ہے وہ ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ کیسے کیسے حالتوں میں جو ہے وہ لڑکیاں وہاں پہ آتی ہیں، بچیاں آتی ہیں، اور سارے وہ یہاں کے ماحول کی پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، ہم خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں کے سامنے. تو یہ ان بچوں کی جو ہے واقعی میں اس آزمائش ہے، ان کا امتحان ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اسی آزمائش سے گزار کے جو ہے وہ پھر انسان کو پالش کرتا ہے تاکہ وہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو جو ہے وہ بچا لیں. آخر در حقیقت تو ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا. آخر کار یوسف اور وہ آگے پیچھے کے دروازے کی طرف بھاگے اور اس نے پیچھے سے یوسف کا قمیص کھینچ کر پھاڑ دیا. دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا. اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پہ نیت خراب کرے. اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے. یعنی اپنے آپ کو بری الذمہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں جو ہوں میں انوسینٹ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، اور سامنے شوہر کو دیکھ کے ظاہر ہے اس نے یہ بات بنائی.
یوسف علیہ السلام نے کہا یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبے والوں میں سے ایک شخص نے قرینی کی شہادت دی۔ یار یہ بات کھل گئی، گھر والے بھی موجود ہوں گے، پھر سب آئے ہوں گے، تو عورت کے اپنے کنبے یعنی عورت کے گھر والوں میں سے جب انہوں نے پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح راستے کھولتے ہیں، تو ایک نے قرینے کی شہادت پیش کی، کہا کہ اگر یوسف کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا، اور اگر اس کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیص پیچھے سے پھٹا ہے تو اس نے کہا یہ تم عورتوں کی چالاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہے تمہاری چالیں، یعنی یہ عورتوں کی چالوں کو بتایا، اور پھر اس کے باوجود اتنا کھلے کام کر کے بھی وہ کیسے بچ گئی، اور یہ بات کھل بھی گئی عزیز مصر پہ، اس کے باوجود بھی اپنی بیوی کے لیے کچھ نہیں کر سکا، اس نے اپنی بیوی کو ایک لفظ نہیں کہا، اور پھر ایسے ہی چھوڑ دیا ان کو، یوسف علیہ السلام کو بھی، یعنی وہ اس پریشانی میں اور مشکل میں جو ہے وہ بیچارے گرفتار رہے۔ اس معاملے پر درگزر کر اور اس سے کہا یوسف اس معاملے سے درگزر کر اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی، یعنی یوسف علیہ السلام سے معافی مانگو کہ تم نے غلطی کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ وہ کیا معافی مانگتی، اسے تو بلکہ کیا کیا، اسے تو اور ہی حرکتیں کرنا شروع کر دی، اور پیچھے پڑ گئی، زیادہ پیچھے پڑ گئی۔ تو شہر کی عورتیں آپس میں، ساری یہ بات کھل گئی، گھر سے باہر چلی گئی، اور پھر شہر میں، پورے شہر میں اس بات کا چرچا، ظاہر وہ شاعر عزیز مصر تھا، تو پورے شہر میں اس بات کا چرچا ہو گیا کہ وہ اپنے غلام کے پیچھے جو ہے دیوانی ہو گئی اس کی محبت میں، اور ظاہر عزیز مصر اس طرح کی چیز دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی جو ہے وہ کسی اور کی، اس کے باوجود بھی اس کی کوئی مجال نہیں تھی وہ کچھ کر سکے۔ تو شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ سرہی غلطی کر رہی ہے۔ ظاہر انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو دیکھا نہیں تھا، تو انہوں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا ہے، غلام کے پیچھے پڑ گئی ہے اور اب اتنی بڑی غلطی کر رہی ہے غلام کے پیچھے پڑ کر۔ تو اس نے جو ان کی مکرانہ باتیں سنی تو ان کو بھلاوا بھیج دیا اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، ٹھیک ہے نا، بڑے آرام سے ایک پوری محفل بنائی، اس میں پورے فرش بچھائے گئے، تکیے لگائے گئے، آگے جو چھری بھی رکھ دی گئی اور پھل بھی رکھ دیے گئے تاکہ عورتیں جو ہیں وہ پھل کاٹ کاٹ کے کھائیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تھوڑے سے سخت پھل تھے تاکہ جب وہ یوسف علیہ السلام کو دیکھیں اور پھل کاٹتے ہوئے جو ہے وہ مطلب بے قابو ہو جائیں اور اپنے ہاتھ کاٹ ڈالیں، اس کے بارے میں اس طرح سے لکھا ہوا ہے۔ تو پھر بکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیج دیا، ان کے تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ضیافت میں حرک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ تو چھری رکھنے کا کیا مقصد تھا، اور پھل بھی ایسے سخت رکھے کہ اگر وہ کاٹے تو انگلیاں کٹ جائیں۔ تو پھر عین اس وقت جبکہ وہ پھل کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکلا۔ اب کیا کرتے وہ، ظاہر ہے حالانکہ وہ بچہ تو چاہ رہے تھے لیکن حکم تھا مالکہ کا، وہ نکل آتے تو پھر وہ دیکھ اٹھتی ہیں، جب ان کی نگاہ، ان عورتوں کی نگاہ اس پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی اور وہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ یعنی اتنے خوبصورت تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے چہرے پر اتنی زیادہ مطلب نور کی کیفیت رکھی تھی کہ انہوں نے یہ کہا کہ تو پاک سیرت انسان ہے، یعنی اس میں برائی کا نظر ایک تو ہوتا ہے نا، انسان کے چہرے پہ مکارانہ پن اور اس کی شخصیت سے نظر آتا ہے، بندے کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کس طرح کا ہے، اور ان کے چہرے سے ہی پتہ چلتا تھا کتنے معصوم ہیں، کتنے زیادہ جو ہے وہ بزرگ قسم کی جو ہے وہ انسان ہے۔ تو ان کے منہ سے یہی نکلا کہ یہ شخص انسان نہیں ہے تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تو مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی مگر یہ بچ نکلا۔ ان کے دیکھے سوسائٹی کا کیا عالم تھا، اگر یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت مصر کے اونچے طبقوں کی اخلاقی حالت کیا تھی۔ ظاہر ہے کہ عزیز کی بیوی نے جن عورتوں کو بلایا ہوگا وہ عمرہ اور رؤسا اور بڑے عہدیداروں کے گھر کی بیگمات ہی ہوں گی۔ ان عالی مرتبہ خواتین کے سامنے وہ اپنے محبوب نوجوان کو پیش کرتی ہے، اس کی خوبصورت جوانی دکھا کر انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ایسے نوجوان پر میں مر نہ مٹتی تو اور کیا کرتی۔ پھر یہ بڑے گھروں کی بہو بیٹیاں خود بھی اپنے عمل سے گویا اس امر کی تصدیق فرماتی ہیں کہ واقعی ان میں سے ہر ایک ایسے حالات میں وہی کچھ کرتی جو بیگم عزیز نے کہا۔ پھر شریف خواتین کی اس بھری مجلس میں معزز میزبان کو علانیہ اپنے اس عزم کا اظہار کرتے ہوئے کوئی شرم محسوس نہیں ہوتی کہ اگر اس کا خوبصورت غلام اس کی خواہش نفس کا کھلونا بننے کے لیے راضی نہ ہوا تو اسے جیل بھجوا دے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دیکھیں کہ مطلب الٹا چور کوتوال کو ڈالے کہ غلطی بھی، اور نہیں وہ ایکسپٹ کرے گا تو اس کو جیل بھی بھجوا دے گی۔ اگر یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے میں وہ کام کروں جو لوگ مجھ سے چاہتے ہیں۔
اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی انہوں نے ان سے بچنے کے لیے، یعنی یہ ہے نیک صفت انسان کہ انہوں نے اپنے لیے قید کو پسند کر لیا. انہوں نے کہا کہ میں اس بری زندگی میں نہیں پھنسنا چاہتا. یہ ہے شریف النفس انسان کے کا حال. یعنی اب یہ کہ ان کی جو زندگی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 19-20 سال کا ایک خوبصورت نوجوان ہے جو بدویانہ زندگی سے بہترین تندرستی اور بھری جوانی لیے ہوئے آیا ہے. غریبی، جلا وطنی اور جبری غلامی کے مراحل سے گزرنے کے بعد قسمت اسے دنیا کی سب سے بڑی متبدل سلطنت کے پائے تخت میں ایک بڑے رئیس کے ہاں لے آئی ہے. یہاں تو پہلے تو خود اس گھر کی بیگم ہی اس کے پیچھے پڑ جاتی ہے جس سے اس کا شب و روز کا سابقہ ہے. پھر اس کی حسن کا چرچا سارے دارالسلطنت میں پھیلتا ہے. یعنی وہ حسن ان کے لیے جو اذیت کا باعث بن گیا. اور شہر بھر کے امیر گھرانوں کی عورتیں اس پہ فریفتہ ہو جاتی ہیں. اب ایک طرف وہ ہے، دوسری طرف سینکڑوں خوبصورت جان ہیں جو ہر وقت ہر جگہ اسے پھانسنے کے لیے پھیلے ہوئے ہیں. ہر طرح کی تدبیریں اس کے جذبات کو بھڑکانے، اس کے ذہن کو توڑنے کے لیے کی جا رہی ہیں. یعنی ایک انسان ہے اور برائی ہر جگہ سے آ رہی ہے. جدھر جاتا ہے یہی دیکھتا ہے کہ گناہ اپنی ساری خوشنمائیوں اور دل فریبیوں کے ساتھ دروازہ کھولے اس کا منتظر کھڑا ہے. تو پھر وہ کیا کرتے، پھر انہیں قید کو ہی منظور کیا کہ بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں، اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہیں کیا تو میں ان کے دام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو جاؤں گا. یعنی میں جتنا بچ سکتا ہوں بچا سکتا ہوں، میں اپنے آپ کو بچا رہا ہوں. آگے ظاہر ہے میری مطلب ایک وقت تک ہی کر سکتا ہے نا، انسان کی برداشت ہوتی ہے. اس کے بعد وہ اپنی کمزوری کو خود بتانے کہ میں کمزور بندہ ہوں، کب تک میں بچ پاؤں گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے قید منظور ہے تو مجھے وہیں پہنچا دے. اس کے رب نے اس کی دعا قبول کی اور ان عورتوں کی چالیں اس سے دفع کر دی. یعنی قید کر کے پھر وہ بچ گئے ان سے. بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے. پھر لوگوں کو یہ سوچی کہ ایک مدت کے لیے اسے قید کر دیں. یعنی کہ سب کے ہسبینڈ جو تھے وہ سب دیکھ رہے تھے کہ ہماری بیویاں جو ہیں وہ اس پہ مر مٹی ہیں. تو ان لوگوں نے کہا کہ بھائی اس فتنے سے تو بہتر ہے کہ اس کو جیل ہی میں ڈال دیا جائے. تو آپ وہاں پر انصاف کا تقاضا بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہی انصاف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو جن جگہوں پہ فساد ہو جاتے ہیں یا جو لوگ جو اپنے آپ کو بڑے سمجھتے ہیں، تو پھر کیا ہے غریبوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے کہ غلطی ان کی نہیں ہوتی لیکن ان کو سزا بھگتنی پڑتی ہے. تو یہی حال جو ہے بجائے یہ کہ اپنی بیگبات کو روکتے، ان کو سزائیں دیتے. سزا کس کو ملی؟ جو بیچارہ بے قصور تھا. حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی صحیح نشانیاں جو ہیں وہ دیکھ چکے تھے. قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ جو ہیں وہ داخل ہوئے. ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں. دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نیک آدمی ہیں. یوسف نے کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا. یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. یہ 2 غلام جو قید خانے میں حضرت یوسف کے ساتھ داخل ہوئے تھے، ان کے متعلق بائبل کی روایت ہے کہ ان میں سے ایک شاہ مصر کے ساقیوں کا سردار تھا، یعنی جو شراب پلایا کرتا تھا، اور دوسرا شاہی نان بائیوں کا جو روٹیاں بنایا کرتے تھے. تلمود کا بیان ہے کہ ان دونوں کو شاہ مصر نے اس قصور پر جیل بھیجا تھا کہ ایک دعوت کے موقع پر روٹیوں میں کچھ کرکراہٹ پائی گئی تھی اور شراب کے ایک گلاس سے مکھی دکھل آئی تھی، جس کی وجہ سے ان دونوں کو جو ہے وہ قید جیل بھیج دیا گیا تھا. اچھا، اور دوسری بات اس میں یہ بتائی گئی ہے کہ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قید خانے میں حضرت یوسف کس نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. اوپر جن واقعات کا ذکر گزر چکا ہے ان کو پیش نظر رکھنے سے یہ بات قابل تعجب نہیں رہتی کہ ان 2 قیدیوں نے آخر حضرت یوسف ہی سے آ کر اپنے خواب کی تعبیر کیوں پوچھی اور ان کی خدمت میں یہ نظر عقیدت کیوں پیش کیا کہ انا نراک من المحسنین، کہ ہم آپ کو جو ہے بہت ہی نیک آدمی تصور کرتے ہیں. جیل کے اندر اور باہر سب لوگ جانتے تھے کہ یہ شخص کوئی مجرم نہیں ہے بلکہ ایک نہایت نیک نفس آدمی ہے. سخت ترین آزمائشوں میں اپنی پرہیزگاری کا ثبوت دے چکا ہے. آج پورے ملک میں اس سے زیادہ نیک انسان کوئی نہیں ہے، حتیٰ کہ ملک کے مذہبی پیشواؤں میں بھی اس کا نظیر مفقود ہے. یہی وجہ تھی کہ نہ صرف قیدی ان کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے تھے بلکہ قید خانے کے حکام اور اہلکار تک ان کے معتقد ہو گئے تھے. چنانچہ بائبل میں ہے کہ قید خانے کے داروغہ نے سب قیدیوں کو جو قید میں تھے یوسف کے ہاتھ میں سونپا اور جو کچھ وہ کرتے تھے اسی کے حکم سے کرتے تھے. یہ ہوتی ہے اعلیٰ نفسی. دیکھیں کہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں پر جو ہے عزت کا، لوگوں نے ان کو غلط مطلب گناہ کے کام میں ان کو کہا نا کہ پکڑنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام جو کہاں پہنچا دیا ان کو. دیکھیے ہم نے پڑھتے نا کہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے ہی چاہتا ہے وہ ذلت عطا فرماتا ہے. تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت کہاں پہنچا دی. اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ علوم ان علوم میں سے جو میرے رب نے مجھے عطا کیے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر، اب یہاں پر آپ جو ہے پہلی دفعہ اپنی دعوت دے رہے ہیں کیونکہ جتنے بھی ابھی تک حالات گزرے تھے اس میں ابھی تک آپ
جس جو ہے ماحول سے یا جس کیفیت سے گزر رہے تھے، ابھی تک اللہ کی دعوت پہنچانے کا آپ کو موقع نہیں مل سکا تھا، کیونکہ آپ خود ہی اپنے حالات میں اتنے مشکل مراحل سے گزر رہے تھے کہ اس میں آپ اس طرح کی بات کرتے تو اور زیادہ مشکلات میں آپ پڑ سکتے تھے. تو اس وقت تک، اور یا پھر اس وقت آپ کی تربیت ہو رہی تھی، آج سمجھے اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی تربیت کے لیے تیار کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے پاس کوئی سمجھے اس طرح کی کوئی الہام نہیں ہوا تھا، یا کوئی اس طرح کی بات نہیں آئی تھی کہ لوگوں تک آپ اپنی بات پہنچا سکے. اب جب آپ جیل میں رہے، آپ کو سوچنے کا، سمجھنے کا موقع ملا، ایک سکون کا ماحول آپ کو میسر آیا، پھر آپ نے وہاں پر جو ہے اپنی بات جو ہے کھول کر اللہ تعالیٰ کی جو دعوت تھی وہ وہاں پہ پہنچائی. تو واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا طریقہ اختیار کیا ہے. ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے. اب آپ نے اپنی اصلیت کھولی کہ میں کون ہوں. تو ہو سکتا ہے کہ جیل میں کچھ ایسے لوگ بھی وہاں موجود ہوں جو ہے انبیاؤں کو جانتے ہوں، تو اس لیے انہوں نے وہاں پہ اپنی یہ لوگوں کو بھی اپنی اصل حیثیت بتائی. در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہے یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے. اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو، اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی ہے. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. ظاہر وہ بھی بتوں کی پرستی اور اس طرح کے، ظاہر وہ توحید کے قائل تو تھے ہی نہیں وہ لوگ بھی، تو ان کو وہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، جو مصر کا جو فرعون والا معاملہ ہے نا، یہ وہ والے فرعون نہیں تھا. یہ اس کا نام جو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے نہ فرعون کہا ہے. فرعون تو بعد میں آیا ہے کافی، ٹھیک ہے نا. جو فرعون جو ہے وہ بعد میں آئے. یہ امالکا یہ جو چرواہوں کے بادشاہ کہلائے، ان کا نام جو تھا چرواہوں کے بادشاہ. یہ اچھے لوگ تھے، لیکن یہ کہ ظاہر کفر و شرک میں مبتلا تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن ویسے برے لوگ نہیں تھے اس لحاظ سے. جیسے فرعون کی قوم کے فرعون جیسے کہا ہے نا، ظلم کی حد پہ سب سے آگے بڑھا ہوا تھا، یہ اس ٹائپ کے لوگ نہیں تھے. تو اس لیے وہ اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں. فرما روائی کا اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں. اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو. یہی ٹھیٹ سیدھا طریقے زندگی ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں. اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر، یعنی انہوں نے پہلے اپنا اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کو ساری بات کھول کر بیان کر دی، اس کے بعد جو اب وہ خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں. اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے شاہ رب کو شراب پلائے گا، ٹھیک ہے نا، اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا. رہا دوسرا تو اسے سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. یعنی ایک نے کہا تھا نا کہ شاہ مصر کو، اس نے خواب دیکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ شراب کشید کر رہا ہوں. تو شراب کشید کرنے کا جو معنی تھے وہ یہ تھا کہ وہ شاہ مصر کو شراب پلائے گا. اور دوسرے کا کیا تھا کہ سر پر روٹیاں رکھی اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کو مار دیا جائے گا اور پرندے اس کو نوچ نوچ کے کھائیں گے. تو دونوں کی تعبیر بھی انہوں نے بتا دی. فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے. پھر ان میں سے جس کے متعلق خیال تھا کہ وہ رہا ہو جائے گا، اس سے یوسف نے کہا کہ اپنے رب شاہ مصر سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا. کیسے غفلت میں پڑ جاتا ہے انسان، کہ کتنی بڑی، مطلب دیکھیں کہ وہ ان کو مان رہے ہیں اور باتیں بھی سن رہے ہیں، لیکن جاتے ہی جو ہے اپنے کاموں میں، اپنے عیش و عشرت میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ سارے جو کہا گیا تھا وہ سب بھول جاتا ہے. اور کئی سال تک جو ہے کیا کہتے ہیں، یوسف علیہ السلام جو تھے وہ جیل کے اندر رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ 8-9 سال تک. بدا سنین کا مطلب ہوتا ہے 1 سے 10 سال کی ٹائم کو کہتے ہیں. تو تقریباً کہا جاتا ہے کہ 8 سے 9 سال تک آپ جیل میں اسی طرح رہے. تو اپنے رب شاہ مصر سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا اور یوسف کئی سال قید خانے میں پڑا رہا. یہ بھی اللہ کی مصلحت تھی، ٹھیک ہے نا. ایک وقت اللہ تعالیٰ نے ایک وقت تک دیکھے نا، اب یہ خواب دیکھا، اس خواب کی تعبیر اب یہ نظر آئے گی، تو اللہ تعالیٰ دیکھ کے ہی ہر چیز اللہ کی حکمت کے تھرو ہو رہی ہوتی ہے. ایک روز بادشاہ نے کہا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی 7 بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب نہیں سمجھتے. ان 2 قیدیوں میں سے، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے، جو خواب دیکھا تھا، اس خواب میں جو تھا ظاہر قحط کی جو تھی، کافی عرصے تک جو قحط آنا تھا، تو وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ اس طرح کی باتیں جو ہیں ہم بادشاہ سے کریں اور بادشاہ جو وہ ناراض ہو جائے، کیونکہ اس میں مشکلات تھیں بہت زیادہ.
تو انہوں نے کہا کہ ہم پریشان خوابوں کی تعبیریں ہم صحیح طرح نہیں بتا سکتے. تو ان دو قیدیوں میں سے جو شخص بچ گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف کے پاس بھیج دیجیے. اب اسے ایک دم یاد آیا کہ اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور دونوں جو زندان کے ساتھی تھے، دونوں کے خواب جو ہے وہ سچ ثابت ہوئے. تو اس کو پھر وہ بات کلک ہوئی، اور وہ پھر جا کے سیدھا گیا یوسف علیہ السلام کے پاس، اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی. اس نے جا کر کہا یوسف اے سراپا راستی، مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. اے سراپا راستی یعنی ان کا کیا ہے کہ صدیق، یعنی آپ جو ہے سچ بات کرنے والے، سچائی کی دعوت دینے والے. کتنے خوبصورت الفاظ سے جن کو مخاطب کیا ہے. مجھے اس خواب کا مطلب بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیں ہری اور 7 سوکھی. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں، اور شاید کہ وہ جان لیں کہ آپ کے بارے میں، کہ آپ جو ہیں کیا شخصیت ہے آپ کی، آپ کون ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے. اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے نکالو، اور باقی کو اس کی بالوں ہی میں رہنے دو. پھر 7 برس بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے. اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر رکھا ہو. پھر اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے. یعنی نہ صرف انہوں نے خواب کی تعبیر بتائی، بس کہ اس کی بات کی حکمت عملی بھی بتا دی. کتنا آپ دیکھیں حکمت والے، اللہ تعالیٰ نے کتنا وزڈم ان کو، کتنی دانائی ان کو دی تھی کہ نہ خواب کی تعبیر بھی، اور اس کے بعد کی جو کس طرح سے اس کو مینج کرنا ہے سب کچھ بتا کے اس کو بھیجا. تو بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ. بادشاہ جو ہے وہ ان کی اسمارٹنس کو سمجھ گیا، اس کی حقیقت کو سمجھ گیا کہ وہ کون شخص ہوں گے نا ایسے. مگر جب شاہی فرستادہ یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کے ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. یعنی کوئی اور شخص ہوتا تو خوشی خوشی اپنی جیل سے نجات مل گئی، لیکن اس کے بعد بھی یعنی انہوں نے اپنے معاملے کو بالکل کلیئر کر کے نکلنا تھا. تو انہوں نے کہا جس سزا کے چکر میں مجھے جیل میں اتنے عرصے رہنا پڑا، مجھے اس معاملے کو کلیئر کرنا ہے. اور انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو کلیئر کیا جائے کہ مجھے کس سلسلے میں، مطلب یہ اس پہ بھیجا گیا تھا، اس پہ میرا قصور تھا یا ان خواتین کا قصور تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے. یعنی جب ہاتھ کاٹے گئے ہوں گے تو وہ بھی مشہور ہو گئے ہوں گے، سب انگلیاں کاٹ کاٹ کے جو ہے وہ پہنچی ہوں گی اپنے اپنے گھروں میں. تو یہ بات معاملہ مشہور ہو گیا ہوگا، اور اسی معاملے کو جا کے جو انہوں نے ڈسکس بتایا کہ اس واقعے کا ذکر کرو اپنے شاہ مصر سے، اور جب اس واقعے کو کلیئر ہو جائے گا تب میں بھی باہر نکلوں گا. میرا رب تو جانتا ہی ہے اس کے بارے میں. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا. یعنی اب بادشاہ نے ان تمام لوگوں کو سے جا کے جو پوچھوایا، ان کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک دربار لگا، دربار میں جیسے عدالت لگی، اور عدالت میں جو پوچھ پوچھ کی، اور سارے لوگ جو تھے وٹنس تھے، ساری خواتین جو تھی وٹنس تھی. تو جو جس کا نام جو زلیخا کہا جاتا ہے، بائبل میں زلیخا ہے، ورنہ ہمارے یہاں بھی یہ مشہور ہو گیا، حالانکہ ایسی کوئی نام کا کچھ پتہ نہیں ہے. اور اس طرح سے بنا کے جو ایسی کہانیاں مشہور ہو گئی ہیں، اور ہماری اپنی روایتوں میں یہ کہانیاں مشہور ہو گئی ہیں، استغفر اللہ. حالانکہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن کے اندر. قرآن جو ہے اس عورت کو بہت ہی خراب کردار کی عورت جو ہے وہ بتا رہا ہے. اور جس عورت نے جو ہے اپنا جو ہے وہ اپنی اس غلطی کو مان بھی لیا، ایسی بد کردار عورت سے یوسف علیہ السلام کا شادی ہونا کتنی غلط بات ہے. اور پھر ہمارے جو روایات ہیں ہماری اپنی بھی، ان کے اندر جو ہے وہ یوسف زلیخا قصے آپ نے سنے ہوں گے. کتنی غلط بات ہے کہ انسان کو سچائی کی بات کو سچے طریقے سے بیان کرنا چاہیے، اور قرآن کتنی خوبصورت سے اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے. اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی تھی. سب نے یک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہ پایا. ساری وٹنس ہو گئی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس میں بدی، ہم نے دعوت دی اس کو بدی کی، لیکن اس نے جو ہے وہ انکار کر دیا. عزیز کی بیوی بول اٹھی. یعنی جب سب سارے گواہ ہو گئے تو ظاہر اب اس کے پاس چھپنے کا کوئی موقع ہی نہیں تھا. اب حق کھل چکا ہے. میں وہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے. تو وہ اس بات کو، یعنی اس نے گلٹی فیل کر لیا، اس وہ بات کو مان گئی، اور پھر سب کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے سمجھے کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے وہ سچے تھے. اگر وہ بات اس وقت ہی کھل جاتی تو شاید اس کی اہمیت وہ نہ ہوتی جو اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کر کے یوسف علیہ السلام کو پوری دنیا کے سامنے جو تھا وہ سرخرو کر دیا. اللہ کی وزڈم، اللہ تعالیٰ کی اس کو آپ نہیں جان سکتے، علم کو اور نالج کو ہم نہیں جان سکتے.
یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز یہ جان لے کہ میں نے درپردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی. یعنی بتانے کا مقصد یہ تھا کہ عزیز جان لے کہ میں نہیں تھا بلکہ اس کی بیوی تھی جس نے مجھے جو رجھانے کی کوشش کی. اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ پہ نہیں لگاتا. میں کچھ اپنے نفس کی برات نہیں کر رہا، نفس تو بدی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میری رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی انہوں نے کہا کہ میں اپنی کو یہ نہیں کر رہا کہ میں بہت نیک انسان ہوں اور میں اپنی شرافت کو ظاہر کرنے کے لیے کر رہا ہوں، بلکہ انسان، انہوں نے شیطان کی طرف رخ موڑ دیا کہ شیطان ہی ہوتا ہے جو انسان کو جو ہے غلط کاموں پہ لگاتا ہے. اگر شیطان جو ہے جب ایک دفعہ انسان کے پیچھے پڑ جائے تو پھر انسان اس کے قابو میں آ کر وہ کام غلط کر ہی ڈالتا ہے. تو انہوں نے شیطان کی طرف، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ جب اس کے بھائیوں کا بھی جو معاملہ ہوگا اس کو بھی وہ یہی کہے گا، شیطان ہمارے ان کے درمیان اتنا بڑا معاملہ ہوا تھا، حالانکہ اس وقت بھی وہ یہی کہیں گے کہ شیطان نے. انہوں نے اس چیز کو جو ہے لوگوں کی طرف منسوخ نہیں کیا، انہوں نے اس کو شیطان کا ایک کام بتایا. تو نفس تو بدی پر اکساتا ہی ہے، الا یہ کہ کسی پہ میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں. ٹھیک ہے نا، یعنی میں اپنے پاس جو خاص جگہ ہے میں اپنا مقام ان کو عطا فرماؤں. جب یوسف نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا آپ ہمارے یہاں قدر و منزل رکھتے ہیں اور آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. یوسف علیہ السلام نے کہا ملک کے خزانے میرے سپرد کیجئے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں. یعنی انہیں پوری نالج تھی، عزیز مصر کے پاس وہ پلے بڑے، اس کے پاس رہے تو انہیں پوری نالج تھی. اور ظاہر اب اتنی بڑی بات سن کے جو وہ پوری طرح جو ہے وہ اسیر ہو گیا تھا، اس کہہ لیں یوسف علیہ السلام کا. مطلب کہتا کہ آپ جو چاہیں، آپ اس سے جو بھی مرتبہ چاہیں آپ لے لیں. تو آپ اس چیز کی اہلیت اپنے اندر موجود پاتے تھے، آپ جانتے تھے. تو اگر کسی شخص کے اندر کسی چیز کی ایسی اہلیت موجود ہے جو کسی دوسرے میں نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو اس اہلیت کے لیے پیش کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں میں شرمندگی کے بارے کے نہیں میں کیسے آگے جاؤں، نہیں. تو دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام نے آگے جا کے، انہیں پتا تھا کہ میں اس کو بہت اچھی طرح مینج کر لوں گا، تو انہوں نے جو ہے وہ جو ہے ملک کے خزانے یعنی کہ وزیر خزانہ جو ہے وہ بنا دیے گئے. پھر وہ اس ملک میں جہاں چاہتے تھے جیسے چاہتے تھے وہ پھرتے تھے. انشاءاللہ اب ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، بہت جو ہے اس کا سلسلہ لمبا ہے، تو کل انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم اس کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ. اور خوبصورت اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق لینے والا بنائے، ان کہانیوں سے اللہ تعالیٰ کی حکمتیں دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ خیر.